बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की खबर का ही फॉलो अप है कि अली लारिजानी वो इसराइल की तरफ से किए गए हमले में शहीद हो गए हैं। ईरान की तरफ से इसकी तरदीद की गई थी, जबकि इसराइल की तरफ से दावा किया गया था कि हमने उन पर हमला किया है और उनके कई साथी भी इसमें मारे गए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार कहा गया कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। आज ईरान की एजेंसी की तरफ से इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया है कि अली लारिजानी और उनके बेटे मुर्तज़ा लारिजानी इसराइल के हमले में शहीद हो गए हैं। वो अपनी बेटी के घर मेहमान के तौर पर गए हुए थे, वहां पे उनको हमला करके शहीद किया गया है। तो ये किसने वहां पे इनकी जासूसी कर दी, इस बारे में तो हतमी तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से अमेरिका का सिस्टम है और इसराइल को अमेरिका की तरफ से हर तरह की मदद फराहम की जा रही है, ये इंटेलिजेंस भी अमेरिका की तरफ ही से इसराइल को फराहम की गई। हो सकता है कि ये अमेरिका की तरफ से ही किया गया हमला हो, जिसमें लारिजानी साहब और उनके बेटे मुर्तज़ा लारिजानी शहीद हो गए। इसके साथ साथ बसीज फौज के कमांडर गुलाम रजा सलेमानी के बारे में भी पता चला है कि उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपके सामने अपनी राय रखनी, अपना तबसरा रखना। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईरान की जीत हो गई, अमेरिका हार गया, इसराइल भी हार गया। अगर इस चीज को जीत और हार का मायार मुकर्रर किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से कई उन ममालिक पर हमले किए गए हैं, 6-7 उनकी तादाद है, जहां से अमेरिका को जमीन इस्तेमाल के लिए दी जा रही है ईरान पर हमले के लिए और इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। अगर इसको मायार बनाया जा रहा है कि ईरान जीत गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई जीत हुई है। बल्कि असल बात यह है कि जिस तरह से इसराइल का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका के इत्तेहादियों का नुकसान हो रहा है, ये सारे का सारा अब तक होने वाला नुकसान, जिस तरह से उनकी तेल की तनसीबात पर हमले किए गए हैं, ये नुकसान सारे का सारा रिकवरेबल है। इसी तरह से इसराइल के अंदर जिस तरह से हमले किए गए हैं, वहां भी रिकवरेबल नुकसान है। इसी तरह से ईरान के अंदर भी जो बेशुमार बल्कि हजारों की तादाद में हमले किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया गया है, ये भी रिकवरेबल हो सकता है। लेकिन जहां तक शख्सियत का तल्लुक है, उनकी रिकवरी नामुमकिन है। ईरान की पहले भी फौजी और सियासी क़यादत को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था और यह सिलसिला अभी तक जारी है। ईरान की आला तरीन क़यादत को शहीद किया गया है, उनमें अली खामनेई साहब शामिल हैं और अब लारिजानी साहब को भी शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ कई फौजी कमांडरों को भी शहीद किया गया है। ये वाला नुकसान बिल्कुल भी अजाले वाला नहीं है, इसका किसी किस्म का अजाला नहीं हो सकता। जो शख्सियत इस दुनिया से चली गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए अंदाजा किया जा सकता है कि किसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए ये दावा करना कि ईरान की जीत हो गई है, मेरा ख्याल है कि ऐसा दावा नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका की तरफ से जीत हुई है, इसराइल की तरफ से जीत हुई है, ये भी दावा काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी जगह पर बिल्कुल खड़े, इसके बावजूद भी उसकी आला क़यादत को शहीद किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये मैक्रोन के हवाले से खबर है। अमेरिका को कहीं से भी अपने साथ खड़े होने वाले बंदे नहीं मिल रहे, ताहम अमेरिका को अपना हुर्रत में खुलवाने के लिए एक मुल्क दस्तयाब है, वो यूएई है। इसका तज़किरा हम बाद में करते हैं। जिस तरह से अमेरिका के साथ कोई भी मुल्क खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, उनकी तरफ से भी जवाब दे दिया गया है कि हम आपके साथ अपना हुर्रत में खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कई और ममालिक की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है। तो यहाँ पे ट्रंप साहब शदीद गुस्से में नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मैक्रोन, इन्होंने हमें जवाब दिया है, इनकी हुकूमत का जल्द खात्मा हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने अपने मुशीरों की बात भी हम बाद में जाके करते हैं। इसी तरह से जे कैंड की तरफ से जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, उस पर भी बाद में बात करते हैं। उस पर भी ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अच्छा हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये हमारे मेयार का बंदा ही नहीं था, ये तो कमजोर शख्सियत रखने वाला आदमी था। आगे चलते हैं। उधर सदर ट्रंप की तरफ से बरतानवी वजीर आजम स्टारमर केर को मंदिर का घंटा बना लिया गया है। इधर जाते हैं तो उनको छेड़ते हैं, उधर से आते हैं तो भी उनको छेड़ते हैं, उनके बारे में ज़्यादा ही गुस्से का इजहार करते हैं। कभी कहते हैं कि आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, कभी कहते हैं कि आपको बाद में देख लेंगे, आपने हमारा बर वक्त साथ नहीं दिया। ट्रंप की तरफ से जिस तरह से पूरी दुनिया से अपील की गई थी, जिसमें चीन भी शामिल था, जापान भी था, फ्रांस भी था, बरतानिया भी था, दीगर ममालिक भी थे, जर्मनी, इटली, किस का नाम लिया जाए कि हमारे साथ आएँ, हमारी मदद करें, आपने हरमज़ को खुलवाएं, क्योंकि ये टीम वर्क के ज़रिए ही हो सकता है। हमारा तो यहाँ से 1% तेल गुजरता है, जबकि चीन का, जापान का कितना ज़्यादा तेल गुजरता है। सबको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन हर एक की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया कि हम इसके लिए
تیار نہیں ہے۔ برطانیہ کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا، برطانیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سٹارمر امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے توانائی کے وزیر کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی، اور ٹرمپ کو جب انہوں نے یہ بتایا، ٹرمپ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لوں۔ تو اس موقع پر ٹرمپ کی طرف سے ان کو کہا گیا، برطانوی وزیر اعظم کو، کہ آپ وزیر اعظم ہیں، طاقتور وزیر اعظم ہیں، آپ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا، اور مشورے کے بعد ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد سے ٹرمپ نے پھر ان کو مندر کے گھنٹے کی طرح بجانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی بھی ملک امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی بڑا ملک، لیکن متحدہ عرب امارات کی طرف سے اب امریکہ کا ساتھ دینے کا باقاعدہ بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ آبرۂ حرمز اور خطے کی دیگر بحری گزرگاہوں کی حفاظت کے لیے متحدہ عرب امارات کے موقف میں حالیہ رپورٹوں کے مطابق اہم تبدیلی آئی ہیں، جس میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال اور اماراتی موقف 2026 میں کیا ہو گیا؟ امریکی تعاون پر غور۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور کرکاش نے کہا ہے کہ UAE آبرائے حرمز کی حفاظت کے لیے امریکہ کی قیادت میں کثیر الملکی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے کھلا ہے، اوپن ہے۔ اماراتی حکام کا ماننا ہے کہ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے اس اہم گزرگاہ یعنی آبرائے حرمز کی سلامتی ضروری ہے، جو کہ ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے لیے مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مئی 2023 میں متحدہ عرب امارات نے امریکی قیادت میں کام کرنے والے میری ٹائم سیکیورٹی اتحاد CMF سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی ضروریات کا اثر نو جائزہ لے رہا تھا۔ تاہم حالیہ تناؤ اور بحری خطرات کے باعث اب دوبارہ تعاون پر غور کیا جا رہا ہے۔ ادھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ UAE میں ایک اور پاکستانی شہید ہو گیا حملے میں، اور وہاں پہ UAE میں شہید ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ کے لیے ایک اور بہت بڑا دھچکا سامنے آیا ہے۔ ان کے اپنے ایک مشیر ہیں، ان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ہے جو کینٹ، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل کے بہکاوے پر یا پھر اسرائیلی لابی کے کہنے پر یہ جنگ ٹرمپ کی طرف سے شروع کی گئی ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، جس میں امریکیوں کو خام خواہ مروایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، امریکہ نے اسرائیلی لابی کے دباؤ میں آ کر جنگ شروع کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ویسے بھی بکھلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں، ایک تقریر میں کئی بار اپنی بات بدلنے لگ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بعض اوقات چند منٹوں میں ٹرمپ کے متضاد بیانات سامنے آ جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں امریکہ کو عظیم ملک بنا کر دوسرے عالم میں مدد کی اپیل کر دیتے ہیں۔ آبرائے حرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں سے مدد کی درخواست کے لیے پلٹ گئے، دوسرے عالم میں کہنے لگے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، مگر جانتا ہوں مدد کرنے نہیں آئیں گے۔ اگلے عالم میں پھر کہا کہ وہ مدد کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ان کی کشتیوں اور دیگر سہولتوں کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ اس تقریر کے دوران کہنے لگے، ہمارے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج موجود ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تیل لے کر آبرائے حرمز سے گزرنے والا ایک جہاز کراچی اس کا نام ہے، اور وہ اس نے کراچی ہی آنا تھا۔ یہ کراچی جہاز کراچی پہنچ گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کی ادائیگی ڈالرز میں نہیں بلکہ یوان میں کی گئی ہے، اور اس کا دعویٰ کیا گیا ہے مشاہد حسین صاحب کی طرف سے۔ کہا جاتا ہے کہ MT کراچی میں 8 کروڑ لیٹر خام تیل موجود ہے۔ ادھر پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ پی خوریف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے رابطہ کیا تو روس سے سستا تیل فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم پاکستان کو تیل بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پاکستان بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تاہم پاکستان کے روس سے رابطے کا ابھی تک میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، روسی سفیر کی طرف سے کہا گیا۔ ویسے 2-3 سال پہلے ایران کی طرف سے بھی پاکستان کو باقاعدہ آفر کی گئی تھی کہ ایران 10 روپے لیٹر کے حساب سے پاکستان کو فیول یعنی تیل بیچنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی طرف سے امریکی پابندیوں کے باعث اس پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اب امریکہ کی طرف سے روس پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، وہ کسی ملک کو تیل فروخت نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بھی ملک روس سے تیل
خریدے گا ہم اس پر بھی پابندیاں لگائیں گے۔ اب ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ روس سے تیل خریدا جا سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس پیشکش سے فائدہ اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی۔ باقی امریکہ کے وزیر توانائی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز ہر ملک کے لیے کھل چکی ہے، وہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی صداقت نظر نہیں ہے۔ ابھی تک بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ننگرہار اور کابل میں ایسی تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے جہاں پہ افغانستان کی طرف سے ڈرون بنائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے تعاون سے وہاں پہ ڈرون بن رہے تھے۔ ان فیکٹریوں پر یا پھر ان مقامات پر پاکستان کی طرف سے ریڈ کیا گیا اور وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی، وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھایا گیا ہے، جبکہ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ منشیات کی بحالی کا مرکز تھا اور یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو پاکستان کی طرف سے مار دیا گیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے لگایا گیا الزام۔ ان الزامات کے جواب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارق نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم یہ الزام لگا کر مزید جھوٹ بول رہی ہے کہ پاکستان نے کابل میں منشیات کی بحالی کے اسپتال کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی جاری جنگ میں صرف ان عسکری اور دہشت گرد اہداف بشمول افغان طالبان رجیم کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی، سہولت کاری، پناہ گاہ تربیت یا حوصلہ افزائی کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کی طرف سے مزید کہا گیا کہ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ 2026 کی رات کو کیے گئے حملے قطعی دانستہ اور پیشہ ورانہ تھے۔ کوئی ہسپتال، کوئی منشیات کی بحالی کا مرکز اور کسی شہری سہولت کی عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اہداف میں فوجی اور دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ تھا، جس میں گولہ بارود اور تکنیکی آلات کے ذخیرہ کرنے کی جگہیں اور پاکستان کے خلاف دشمنی کی سرگرمیوں سے منسلک دیگر تنصیبات شامل تھیں۔ جیسا کہ روایت ہے، تمام 6 حملوں کو فوری طور پر وزارت اطلاعات کی طرف سے ویڈیو فوٹیج کے ساتھ میڈیا کو فراہم کیا گیا، جس سے اہداف کی نوعیت سب کے لیے واضح ہو گئی۔ فراہم کردہ ویڈیو تصاویر شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ کابل میں آگ کے شعلے اور ثانوی دھماکے مزید اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گولہ بارود کے ذخیرہ کرنے کی جگہ کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کابل سے موصول تازہ ترین زمینی معلومات طالبان کے دعوے کے برعکس ہے کہ وہاں کوئی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا۔ ایسی کوئی سہولت اس مقام پر موجود نہیں تھی۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد جگہ کو عارضی طور پر منشیات کے عادی افراد کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان افراد کو مختلف جنگجو سرداروں اور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جہاں انہیں خود کش حملوں سمیت دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ موجودہ وقت میں جس کنٹینرائزڈ ڈھانچے کو طالبان دکھا رہے ہیں، وہ دراصل طالبان اہلکاروں اور ان سے وابستہ عناصر کی رہائش استعمال میں تھا۔ بعض اطلاعات کے مطابق وہاں موجود افراد میں منشیات کے عادی افراد کی موجودگی کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، تاہم اس حوالے سے مختلف دعوے زیر گردش ہیں جن کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے فیک چیکر جاری کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی ایکس پوسٹ میں جس امید ہسپتال کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت کیمپ فینک سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں گزشتہ رات عسکری اور دہشت گردی کے اسلحہ اور ساز و سامان کے ذخیرہ کرنے کے مقام کو ہدف بنایا گیا تھا۔ یہ بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اصل ہسپتال ملٹری دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے مقابلے میں کثیر المنزلہ عمارت پر مشتمل ہے، جس کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ فرق اور جھوٹ واضح ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا کہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ مبینہ منشیات کی بحالی کے مرکز کو کسی فوجی کیمپ میں مہلک گولہ بارود ذخیرہ کرنے کی جگہ کے ساتھ کیوں قائم کیا گیا؟ یہ سوال بھی تاحال جواب طلب ہے۔ افغان آفیشیل ہینڈل نے یہ پوسٹ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی؟ وہ پہلی سرکاری پوسٹ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کسی منشیات بحالی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا کہ کیا یہ ایک مصنوعی طور پر تیار کردہ اے آئی کلپ تھا جو متعدد
فیکٹ چیک کے سامنے برقرار نہ رہ سکا۔ اسی سے ملتا جلتا بیان خواجہ آصف جو وزیر دفاع پاکستان ہیں ان کی طرف سے بھی دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے اپنی 78 سالہ تاریخ میں بہت غلطیاں کی، لیکن افغانوں کی مہمان نوازی سب سے بڑی غلطی تھی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ایکس پوسٹ پر انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ہسپتال پر حملے کا دعویٰ ان کی طرف سے آ رہا ہے، جو مسجدوں پہ حملے کرواتے ہیں، سر بسجود نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، نہتے شہریوں، بازاروں اور اسکولوں کو نشانہ بناتے ہیں، معصوم بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ منشیات کی سمگلنگ جن کا ذریعہ آمدن ہو، محسن کچھ لوگ اس ریاست پر حملہ آور ہیں جس نے 50 سال سے انہیں پناہ دی، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو آنر نہیں کرتے، اربوں روپے کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے تاوان مانگتے ہیں۔ پاکستان کی مٹی نے نہ صرف ان کو پناہ دی، ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ 3 نسلوں کے مہمان نوازی کی۔ ہم نے اپنی 78 سالہ تاریخ میں بہت غلطیاں کی، لیکن ان کی مہمان نوازی فاش غلطی تھی، سب سے بڑی غلطی تھی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔